अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब जाती हैसियत में पेश होंगे, ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करूंगा। कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि वो भी आज के इस ब्लॉग के अंदर आपसे शेयर की जाएं। जो नैब कानून में तरामीम की गई थी उसके हवाले से खान साहब ने भी एक पटिशन की हुई थी, वो भी पटिशनर हैं। और आज जब सुप्रीम कोर्ट में इसकी समाअत हुई, ये बेंच समाअत कर रहा था जिसमें जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब भी थे और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने वहां पे कहा कि इमरान खान को जाती हैसियत में सुप्रीम कोर्ट में पेश होने की इजाजत दी जाए, इसलिए कि वो ये कह रहे हैं कि जनाब वो पेश होना चाहते हैं तो क्यों ना ऐसा किया जाए। जिसके ऊपर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि ये कानून की तशरीह का मामला है, एक शख्स जो वकील ही नहीं है वो क्या मावनत करेगा। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि जी इमरान खान को अदालत तक रसाई देने से कैसे इनकार कर सकते हैं, तो उनको अदालत तक रसाई देनी चाहिए। उसके बाद जब ये सारी चीजें सामने आ रही थी तो उसके बाद खबर आई कि उसके ऊपर मुशावरत करने के लिए बेंच उठ गया और उन्होंने मुशावरत की और फिर बाहर आके बेंच ने यह फैसला किया कि इमरान खान साहब 16 मई को यानी जुमेरात वाले दिन इस हफ्ते 16 मई 2024 को वो वीडियो लिंक के जरिए जेल से पेश हो सकते हैं। इसमें अब उधर और भी काफी कमेंट्स वगैरह होते रहे इस मुकदमे के दौरान, मुख्तलिफ चीजें जो हैं वहां पे सामने आई है। सुनो न्यूज भी उसको रिपोर्ट कर रहा है, ये मैं जरा आपको पढ़ के भी सुना देता हूं, आप सामने देख भी सकते हैं। बानी पीटीआई मरकजी केस में दरखास्त गुजार हैं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा ये किसी इंफरादी शख्स के हकूक का केस नहीं। चीफ जस्टिस साहब ने कहा इस बात को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करना है तो अलग बात है कि मतलब कहीं इसको सियासी मकसद के लिए तो नहीं इमरान खान साहब इस्तेमाल करना चाहते। ये कानून की तशरीह का मामला है, वकील के जरिए मौकिफ पेश किया जा सकता है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा तो चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे कि वकील भी मौकिफ पेश कर सकता है, लेकिन जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि कैसे हम किसी शख्स को अदालत में पेश होने से रोक सकते हैं, ये उसका हक है, आईनी हक है। और फिर फैसला ये हुआ कि वो वीडियो लिंक के जरिए पेश होंगे। वैसे तो उनको आना चाहिए था, लाएं उनको जनाब सुप्रीम कोर्ट में, वो आए क्यों नहीं। क्या ऐसी वजह है कि इमरान खान को किसी भी अदालत में, बल्कि मुल्क की जो सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट में भी उस तरह पेश करने के लिए हुकूमत तैयार नहीं है। अब जो वीडियो लिंक के जरिए वो आएंगे तो इमरान खान की तस्वीर भी आएगी और अब पता नहीं उस दिन इसकी बराह रास्त कवरेज होगी या नहीं होगी। नॉर्मली तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बहुत सारे जो अहम केसेस हैं उनकी वहां से लाइव ट्रांसमिशन होती है, लाइव स्ट्रीमिंग होती है जो यूट्यूब के ऊपर उनके अपने चैनल पे होती है। मीडिया दिखाए या ना दिखाए, कम से कम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को तो दिखाना चाहिए। बाकी अब कोर्ट रिपोर्टर्स वगैरह वहां पे जाएंगे और मेरे ख्याल में बड़े अरसे के बाद बड़ी तादाद में लोग इमरान खान साहब को देख सकेंगे। सहाफी वगैरह जो कोर्ट्स वगैरह में जाते हैं, जेल में जाते हैं बुनियादी तौर पर जहां पे अदालत लगती है, वो तो इमरान खान को देखते रहते हैं, लेकिन बड़ी तादाद में वकला दीगर हजरात जो है बड़े अरसे के बाद इमरान खान साहब को देखेंगे। अब आपको पता है कि इमरान खान साहब जो है वो कितने माह से जेल में हैं, उनकी कोई तस्वीर, जी हाँ जी, उनकी कोई तस्वीर, कोई आवाज किसी भी नेशनल मीडिया पे कहीं पे नहीं दिखाई जाती। इवन के सोशल मीडिया पे भी उनकी कोई तस्वीर, एक तस्वीर लीक हुई थी वो हमने देखी थी, उसके अलावा ना उनकी कोई तस्वीर है ना उनकी कोई ऑडियो है, कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो उसको डोमिनेट कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि एक शख्स जो महीनों से, जिसकी ना मीडिया पे तस्वीर है, जिसकी ना मीडिया पे आवाज है, मुकम्मल ब्लैक आउट है, लेकिन उसके बावजूद पॉलिटिकल लैंडस्केप को वो लीड कर रहे हैं। और उसकी वजह बुनियादी क्या है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनके जो सियासी मुखालफीन हैं उनके पास कोई काउंटर पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं है, उनकी जो सियासी पोजीशन है वो बहुत ज्यादा कमजोर है। इसी वजह से इन तमाम चीजों के बावजूद वो मुल्क का सियासी बयानिया किसी तरीके से भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अब आजाद कश्मीर में जो हुआ उसमें अब अच्छी पेशरफ्त ये है कि जो एक्शन कमेटी है उन्होंने भी अनाउंस किया है कि वो अपना एहतजाज वगैरह मुखर कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। और गालिबन आज मुजफ्फराबाद में जिन लोगों को गोलियां वगैरह लगी थी वहां पे जो जानी जिया हुआ उन अफराद के वहां पे जनाजे भी होंगे। चीजें इस नहज पे किस तरह पहुंची इसके ऊपर भी तहकीकात करने की जरूरत है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने तो कल ही वो एक नोटिफिकेशन वगैरह जारी कर दिया था। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर ने उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसके बाद फिर वहां पे जाके सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मुजाहिरीन के ऊपर गोलियां चलाना, क्या चीजों को बेहतर तरीके से हैंडल नहीं किया जा सकता था। अब इसमें पाकिस्तान के शहरियों की, कश्मीर के शहरियों की अमवात हुई हैं, शहादतें हुई हैं। लेकिन आज अमीर मुकाम साहब और अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसको अपनी अजीम कामयाबी वो बता रहे थे कि जनाब
یہ ہوتی ہے فیصلہ سازی. مطلب یہ کیسی فیصلہ سازی ہے؟ کیا جان کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ مطلب کسی بھی مہذب معاشرے میں آپ امیجن کریں کہ کسی جمہوری معاشرے کے اندر جو ہے جانی ضیاع ہو جائے اور وزراء باہر آ کے پریس کانفرنس کر رہے ہوں کہ جناب بڑی ہم نے کامیابی حاصل کر لی, بڑے بہترین طریقے سے ہم نے یہ سب چیزوں کو ہینڈل کیا. کیا ایسے بہترین طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں کہ ایک پولیس والا بیچارہ شہید ہو گیا, پولیس والوں کے ساتھ جو ہوا, جو وہاں پہ مظاہرین کے ساتھ ہوا, جس طریقے سے گولیاں چلی, کیا اس کو کوئی بھی شخص, کوئی بھی ذی شعور شخص اس کو کامیابی کہہ سکتا ہے؟ کہ عالمی سطح کے اوپر لوگوں نے کیا دیکھا, چھوڑ دیں جی عالمی سطح کیا پہ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں یا بھارت اس کو کیا رپورٹ کر رہا ہے. کیا کشمیریوں کا خون اتنا سستا ہے کہ جناب جو وہ کشمیری شہید ہو گئے, چاہے ایک ہو, دو ہو, تین ہو, مختلف خبریں آ رہی ہیں, کوئی کہہ رہے 2 ہے, کوئی کہہ رہے 3 ہے, کچھ جو سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ درجن کے قریب ہے. ریگارڈلیس آف دیٹ, ایک بھی شخص ہو, چاہے وہ پولیس والا کشمیری ہو, چاہے وہ پولیس والا پاکستانی ہو, چاہے عام وہ کشمیری شہری ہو, کیا ان کا خون اتنا سستا ہے کہ ایک شخص کی جان جانے کے بعد بھی ہم کہہ رہے ہوں کہ جی ہم نے بڑی کامیابی حاصل کر لی؟ نہیں, کمپلیٹ فیلئر ہے جس طریقے سے اس معاملے کو ڈیل کیا گیا. اور اس سارے موقع کے اوپر جب وہاں پہ رینجر جا رہی تھی, وہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا, وہاں پہ یہ سارے مسائل تھے, ملک کا وزیر داخلہ جناب آئرلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے. وہ آئرلینڈ میں جناب آئرلینڈ کے کرکٹ چیف سے ان کی ملاقات ہو رہی ہے, وہ کھلاڑیوں کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے آئرلینڈ کو شکست دینی ہے. مطلب کیا یہ مذاق نہیں ہے؟ کیا ایسے سارے موقع کے اوپر وزیر داخلہ کو یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ پر نہیں, وہ جناب آئرلینڈ میں پہنچے کیونکہ وہ پارٹ ٹائم وزیر داخلہ ہیں, پارٹ ٹائم وہ جو ہے وزیر ساتھ ساتھ وہ چیئرمین پی سی بھی ہیں, وہ بھی وہاں پہ ہیں, اور انہی کی کابینہ کے ایک اور وزیر وہاب ریاض صاحب, یہ دونوں شخصیات پنجاب میں تھے نا, وہاب ریاض صاحب بھی کابینہ کے وزیر ہیں, وہ بھی جناب ادھر ساتھ پہنچے ہوئے ہیں. وہ بھی اب آپ کو پتا ہے سلیکشن کمیٹی وغیرہ میں آ گئے, تو ان کا بھی وہاں پہ جانا بڑا ضروری تھا آئرلینڈ میں. تو یہ دونوں معزز شخصیات وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں. وہاب ریاض تو اینی وے اب وزیر نہیں رہے, لیکن یہ شخصیت جو محسن نقوی صاحب ہیں انتہائی قابل احترام ہے, لیکن وہ وزیر داخلہ بھی ہیں. چیئرمین پی سی بی کا عہدہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, لیکن ملک کی جو سیکورٹی سچویشن ہے, اور یہاں پہ کہا گیا کہ جی اب کوئی بین الاقوامی سازش ہو رہی ہے, بھارت کے لوگ اس میں ملوث ہیں, را اس میں ملوث ہے, اشار پسند اس میں ملوث ہیں. اتنے امپورٹنٹ موقع کے اوپر وزیر داخلہ غائب ہے. کوئی مطلب کوئی عقل شعور مانتا ہے کہ یہ کیسے فیصلہ سازی ہو رہی ہے؟ اور اس کے بعد وزراء باہر آ کے کہتے ہیں ہم نے عظیم کامیابی حاصل کر لی. اگر یہ کامیابی ہے تو آئی فیئر دا ڈے کہ جس دن آپ لوگوں کو کوئی ناکامی ہوگی اس دن کیا ہوگا اس ملک کے اندر. اچھا جی, اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ کی گرفتاری کے حوالے سے جو 2022 میں ان کی گرفتاری ہوئی تھی, اس کے حوالے سے جو کیس چل رہا ہے اس میں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے بڑے امپورٹنٹ ریمارکس دیے ہیں. انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے دروازے اور چیزیں توڑ کر ایک آدمی کو اٹھا کر لے گئے. جو کچھ اس ہائی کورٹ کے اندر ہوا ہم تو اس کی بھی انکوائری نہیں کروا سکے. یہ بڑے ڈیمنگ قسم کے ان کے ریمارکس ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ جی ہم تو اس کی انکوائری نہیں کر سکے جو اس عدالت کے اندر ہوا, اور کیا کریں گے, حالات بدلتے دیر نہیں لگتی. آج جو ادھر کھڑے ہیں کل ادھر بھی ہو سکتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ پبلک سرونٹس کو غلط کام کو نہ کرنا آنا چاہیے. ان کو تحفظ اس لیے دیا گیا ہوتا ہے کہ وہ غلط کام سے انکار کر سکے. وہ آگے کہتے ہیں انہوں نے جو کرنا تھا وہ انہوں نے کر لیا, اسی لیے جو ہے میڈل بھی لے لیے. کل ان کو بھی بچانے کوئی نہیں آئے گا اور یہ حالات کا سامنا کریں گے. یہ بڑے ڈیمنگ قسم کے ریمارکس ہیں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے. اب عدالت کے اندر سے ایک شخص کی گرفتاری ہوئی تھی, بنیادی طور پہ وہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کا ذکر کر رہے ہیں. جس طرح ہائی کورٹ سے ان کو گرفتار کیا گیا, ہائی کورٹ کی بلڈنگ جو ایڈمنسٹریٹو بلاک ہے وہاں پہ شیشے کھڑکیاں توڑ کے جس طرح رینجرز ان کو گرفتار کر کے لے کے گئی. اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے بھی کہا کہ پھر سپریم کورٹ نے اس کو غیر قانونی گرفتاری قرار دیا اور ہائی کورٹ نے اس کو قانونی قرار دے دیا تھا. وہ بھی ایک جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو جو تھوڑی سی بحث طلب ہے, اس کے اوپر مختلف آراء ہو سکتی ہیں, پر پھر بعد میں لیگلی تو سپریم کورٹ نے اس کو غیر قانونی قرار دے دیا. لیکن آج تک اس کے اوپر انکوائری نہیں ہو سکی, وہ کیوں ہوا, کس کے کہنے پہ ہوا, کس طرح یہ سب کچھ ہوا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ نہیں کروا سکے تو باقی ہم عدالت کیا کرے گی. اب یہ جو 9 مئی کو صبح عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوئی تھی اور اس کے بعد پھر ملک میں بدقسمت واقعات ہوئے تھے, جس طریقے سے جو گرفتاری ہوئی اس کا بھی ذکر آج جو پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ کیا ہوا ہے. آج کل وہ روز بار بار جو ہے چیزیں مختلف شیئر کر رہے ہیں. وہ لکھ رہے ہیں کہ جی 9 مئی کی صبح پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ اور پاکستان کے سب سے زیادہ اعزازات تمغے جیتنے والے شخص کو جس طرح ہائی کورٹ سے اغوا کیا گیا, اس کا مقصد عوام کو اشتعال دلانا تھا, جبکہ
میں نے اس دن بھی صبح اپنے ویڈیو پیغام میں واضح طور پہ کہا تھا کہ اگر میری گرفتاری مقصود ہے تو میں وارنٹس دکھائیں اور گرفتار کر لیں، میری جانب سے کوئی مزاحمت نہیں ہوگی۔ 9 مئی سے پہلے 25 مئی 2022، 3 نومبر 2022، 8 مارچ 2023، 14 مارچ 2023 اور 18 مارچ 2023 کو مجھے راستے سے ہٹانے اور میری جماعت کے خلاف طاقت کے بے معنی استعمال کے ذریعے ہمیں ہدف بنانے کی کوشش کی گئی، تاہم میں اور میری جماعت مکمل طور پر پرامن رہے اور کسی قسم کے اشتعال کا شکار ہوئے بغیر آئین اور قانون کے دائرے میں اپنی جائز اور قانونی سیاسی جدوجہد کو آگے بڑھاتے رہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 9 مئی والے دن بھی عوام کو اشتعال دلانے کے لیے سب کچھ ہوا۔ اسی کی جانب آج جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے کہ کس طریقے سے وہ گرفتاری ہوئی، ابھی تک اس کے اوپر انکوائری مکمل نہیں ہو سکی۔ اچھا، وزیر اعظم صاحب جو ہیں انہوں نے اسٹریٹجک اداروں کے سوا تمام ریاستی ادارے اور جو ریاستی ملکیت ہیں ان کی نجکاری کا اعلان کیا ہے۔ اب اسٹریٹجک ادارے کون سے ہیں اس کی کوئی فہرست میرے خیال میں اگر وہ جاری کر دیں تو بہتر ہوگا۔ اب یہ نجکاری وہ کرنا چاہ رہی ہے حکومت، اب اس میں نجکاری کی ضرورت بھی ہے۔ بہت سارے ایسے محکمے ہیں جن میں کوئی کام نہیں ہوتا اور جس قسم کے وہاں پہ خرچے ہوتے ہیں، جس قسم کے مسائل ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں۔ جو نجکاری کا کیس ہے یہ کافی مضبوط ہے، بہت سارے ادارے ہیں ان میں جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے پر جو آؤٹ پٹ ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے۔ مختلف اداروں کے اندر خرچے زیادہ ہیں، بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، اگر ان کو سب کو دے دیا جائے پرائیویٹ سیکٹر میں تو ہو سکتا ہے کہ بہتری ہے۔ اور دنیا میں بڑے بڑے جو ممالک ہیں، ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہاں پہ گورنمنٹ کا سائز چھوٹا ہوتا ہے، پرائیویٹ سیکٹر کا سائز بڑا ہوتا ہے۔ آپ مثال لے لیں کسی بھی ملک کی، وہاں پہ بہت ساری ایسی مثالیں آپ کو ملیں گی مغرب کے اندر کے جہاں پہ ریلوے بھی آپ کی پرائیویٹائز ہے، ٹیلی کام انڈسٹری بھی آپ کی پرائیویٹائز ہے، بینکنگ انڈسٹری بھی آپ کی جو ہے وہ ساری پرائیویٹائزڈ ہے، اور بہت سے اور بھی دیگر جو سیکٹرز ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی بہت سارے ایسے سیکٹر ہیں جن کو حکومت چلا رہی ہے لیکن ایفیشنسی بالکل نہیں ہے۔ بڑی بڑی عمارتیں ہیں، بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، اور مطلب ان بلڈنگز کا اتنا خرچہ ہے، بلز ہیں، وہ کیسے دیتے ہیں؟ تو یہ جو پرائیویٹائزیشن کی بات ہوتی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کچھ محکمے ایسے ہیں ان کو پرائیویٹائز ہونا چاہیے۔ جب وہ پرائیویٹ سیکٹر میں جائیں گے تو ان کے اندر بہتری آ سکتی ہے۔ یہاں پہ آپ کسی بھی گورنمنٹ سیکٹر میں چلے جائیں، کسی بھی آفس میں چلے جائیں تو بنیادی طور پہ آپ کو وہاں پہ ایک طرح سے سستی، کاہلی اور آئی ایم سوری ٹو سے وہ نحوست چھائی ہوتی ہے کہ کوئی بھی شخص کام کرنے والا نہیں ہوتا، ایسے بیٹھے ہوں گے ایسے وہ۔ میں آپ کو اپنا ذاتی واقعہ سناتا ہوں کہ 1998 یا 99 کی یہ بات ہے، میں نے اپنا لائسنس بنوایا ہوا تھا، تو لائسنس اپنا رینیو کروانا تھا میں نے، کلوز ٹو 2000 کی بات ہے۔ تو میں ادھر گیا، پوسٹ آفس گیا یا کسی جگہ پہ گیا جہاں پہ وہ آفس تھا جہاں پہ انہوں نے وہ لائسنس رینیو کرواتے تھے۔ وہ پرانا اولڈ لائسنس ہوتا تھا کاپی والا، ابھی تو وہ نیا ماڈرن لائسنس آ گئے ہیں، تو وہ کاپی والا لائسنس ہوتا تھا اور اس کے اوپر تصویر لگی ہوتی تھی، اور اس کے جو ہے نا وہ پوسٹ آفس سے جا کے اس طرح اس کو لگتا تھا، مور لگتی تھی اس کے اوپر، اور وہ پھر جو ہے وہ رینیو ہو جاتا تھا، نئی ڈیٹ ڈال دی جاتی تھی اس کے اوپر، اور کچھ ٹکٹس وغیرہ وہ لگا دیے جاتے تھے، ان کی قیمت آپ کو ادا کرنی پڑتی تھی۔ تو وہ میں گیا وہاں پہ، تو ان سے میں نے کہا کہ جی وہ میں نے رینیو کروانا ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ کوئی کسی صاحب کا انہوں نے نام لیا کہ وہ تو وہ صاحب کریں گے۔ اب میں پریشان ہو گیا کہ پتہ نہیں وہ صاحب کون ہے، وہ کدھر ہوتے ہیں۔ اچھا، میں ادھر ڈھونڈتا رہا، پھرتا رہا، اور یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ بعد میں مجھے پتا چلا کہ اس کے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہوا تھا وہ والے وہ صاحب تھے۔ اور یہی حالت آپ کی کسی بھی محکمے میں چلے جائیں، فائل وہ کہتے ہیں جی فلانی جگہ پہ لے جائیں، ادھر لے جائیں، اس کا یہ لے کے آئے ہیں، اس کا وہ لے کے آئے ہیں، اس کا یہ لے کے آئے ہیں، وہ لے کے آئے۔ تو وہ صاحب، جب میں نے ان صاحب کو ڈھونڈ لیا تو ان صاحب نے کہا کہ وہ فلانا فارم آپ جو ہے وہ لے کے آئے۔ اب وہ بندہ اس وقت بھی مجھے بتا سکتا تھا کہ یہ جو ساتھ بیٹھے ہوئے یہ کر دیتے، تو وہ جناب انہوں نے کہا جی فلانا کوئی فارم ہے اس کا، وہ یہ تھا کہ کوئی آپ نے اپنی میڈیکل ڈکلیریشن دینی ہوتی ہے، وہ فارم آپ لے کے آئے ہیں، وہ فارم ہے آپ کے پاس، تو وہ آپ کو سائن کر کے جو ہے نا دینا پڑے گا۔ تو وہ بڑی مشکل سے میں نے فارم ڈھونڈا، تو جب وہ فارم لے کے میں ادھر پہنچا، انہوں نے کہا نہیں اس کے ساتھ وہ چیز بھی لگتی ہے، وہ تو آپ نے نہیں کروائی، وہ اس کو یہ کروا کے لائے۔ تو میں نے اسے کہا کہ بھائی آپ مجھے اسی وقت بتا دیتے کہ ایک یہ چیزیں، یہ میں آپ کو کلچر بتا رہا ہوں کہ ہمارے جو سرکاری محکمے ہیں ان میں کلچر کس طرح کا ہے، کمپلیٹ
لیک آف کامن سینس، کمپلیٹ لیک آف ایمپتھی کہ کسی قسم کی کوئی، آپ کسی بھی محکمے میں چلے جائیں آپ کو لوگوں کے چہروں کے اوپر پریشانیاں نظر آتی ہیں جو بھی وہاں پہ وہ کام کروانے آیا ہو. اپنے کسی ملک میں کیا ریاست اپنے شہریوں کے ساتھ اس طرح سلوک کر سکتی ہے کہ لوگ ریاستی ادارے جو ہیں، جو محکمے ہیں، ان کے آفیسز میں جاتے ہوئے لوگ گھبراتے ہیں؟ یہ کیسی مطلب ریاست ہے، یہ کیسی اسٹیٹ ہے کہ جو اسٹیٹ تو ماں کے جیسی ہوتی ہے، اور یہ کیسے قومی ادارے ہیں کہ جہاں پہ قوم کو جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے اور قوم کے کام نہیں ہوتے اور قوم کو ذلیل کیا جاتا ہے. تو پرائیویٹائز کریں گے تو بہتری آئے گی. بہت سارے سیکٹرز کے اندر ہم نے دیکھا بہتری آئی بھی ہے. بینکنگ سیکٹر، اگر یہی آپ دیکھ لیں، یہ سارے بینک جو ہیں آج پرائیویٹائزڈ ہیں. اگر یہ سرکاری ہوتے تو وہی ایک صاحب ہوتے، ایک وہ بیوروکریٹ ہوتے، ایک وہ اسی قسم کا ماحول ہوتا. تو وہ سیکٹر میں ہم نے دیکھا. اسی طرح ٹیلی کام سیکٹر میں ہم نے دیکھا جو موبائل کمپنیاں ہیں، آپ ان سے ڈیل کریں تو آپ، یا پھر کسی سرکاری جگہ سے آپ نے، وہ کسی زمانے میں صرف لینڈ لائن لگتی ہوتی تھی، اس ٹیلی فون کو لگوانے کے لیے بڑے بڑے منسٹروں کی سفارشیں کروانی پڑتی تھیں. تو یہ کلچر تبھی تبدیل ہوتا ہے کہ جب اس میں کارپوریٹ کلچر آئے گا، اس میں بہتری آئے گی. تو بہت سارے ایسے محکمے ہیں جن کو کیا جا سکتا ہے، پرائیویٹائز کیا جا سکتا ہے. یہ کوئی بھی ان میں سے قومی اثاثہ نہیں ہے اس وقت. یہ سارے قومی بوجھ کا باعث بنے ہوئے ہیں. انلیس کہ ان میں کوئی بہت بڑی ریفارمز کی جائیں. مجھے نہیں لگتا کہ یہ ریفارمز کرنے کی کیپیسٹی ہمارے سسٹم کے اندر ہے. کسی بھی اثاثے کے اندر یہ کوئی ریفارم نہیں کر سکتے. جو حکومت اپنے بندے مروا کے اور اس کے بعد کہہ رہی ہو کہ ہم نے بڑی عظیم کامیابی حاصل کر لی اور یہ ہوتی ہے فیصلہ سازی جو کشمیر میں ہوا، تو وہاں پہ اس نظام کے اندر کیسے کوئی بہتری آئے گی؟ تو بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.